इय्याक नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे। अब नाबुदु आ गया ना, तो फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, हाल या मुस्तकबिल भी हो सकता है। देखिए ये जो मैं क्लास ले रही हूँ बहुत डिटेल नहीं जा रही हूँ, वरना अगर ग्रामर भी मैं साथ लूँ तो और ज़्यादा वो लेंथी बन जाएगी हमारी क्लास, इसलिए मैं वो पार्ट ज़्यादातर इग्नोर कर रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं ग्रामर की ले लूँगी बीच बीच में, लेकिन ज़्यादातर हम ग्रामर में ज़्यादा उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादातर तफसीर पे ही ध्यान देना है। तो इय्याक नअबुदु, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, यानी आगे भी सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। सूरह ज़ारियात आया नंबर 56 में भी अल्लाह ने बताया कि क्या मकसद है इंसान और जिन को पैदा करने का। तो वहाँ पर आता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अब जब हम इबादत करेंगे तो फ़ायदा तो हमें ही होगा। अगर दुनिया में कोई भी अल्लाह की इबादत ना करे तो अल्लाह का तो कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता। नुकसान हमारा है अगर हम इबादत नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पता है कि इबादत का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही महदूद है, लिमिटेड हमने रखा हुआ है कंसेप्ट के। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, अज़कार वगैरह जो दुआएं वगैरह करते हैं उसी को हम इबादत समझते हैं। लेकिन असल में इबादत जो है ना वो 3 किस्म की है। जैसे हम तशहुद में रोज़ ये इकरार करते हैं, क्या करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारी तमाम कौली यानी कौल से है ना, ज़बानी इबादतें, फिर बदनी। अब अत्तहियातु यानी क्या है, हमारी कौली या ज़बानी ये इबादतें, और बदनी इबादतें वस्सलवातु का मतलब बताया गया है कि ये जो बदनी इबादत है, जिस्मानी इबादत, फ़िज़िकल जो इबादतें हैं वो, और वत्तय्यिबात का मतलब बताया गया है कि माली इबादतें। अब अलग अलग तफसीर मिलेगी इसकी, लेकिन ज़्यादातर उलमा ने यही कहा है कि जो हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, उसका मतलब यह है कि हमारी तमाम कौली यानी ज़बानी, बदनी और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ नमाज और अज़कार यही इबादतें नहीं हैं, या सिर्फ कुरान पढ़ना यही इबादत नहीं है, बल्कि कौली इबादत में क्या आता है, जो वर्शिप बाय टंग कहते हैं, ज़बान से इबादत जो करते हैं वो क्या है। जैसे नमाज है, नमाज में क्या है, फ़र्ज़ नमाज भी है, सुन्नत भी है, नवाफिल भी है, ये सब आता है। फिर ज़िक्र हम जो करते हैं सुबह शाम के अज़कार, या बीच में जो भी सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, जो भी ज़िक्र अज़कार करते हैं वो। फिर कुरान की जो तिलावत करते हैं वो भी कौली इबादत में आता है, और जो दुआ करते हैं वो भी कौली इबादत है। फिर सही रास्ता किसी को बताना, क्योंकि हम हमारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, उससे जब दावा करते हैं तो दावत व तबलीग का काम, किसी को अच्छी बात बताना, नसीहत करना या मशवरे देना, ये सब कौली इबादतों में आता है। अब बदनी इबादत क्या है, बदनी इबादत नमाज है। अब देखिए नमाज कौली इबादत भी है और बदनी भी, हम पढ़ भी रहे हैं और हमारे जो जिस्मानी पार्ट्स जो है, हम झुक रहे, सजदे कर रहे, रुकू कर रहे, तो ये जिस्म को भी हम हरकत दे रहे, तो ये बदनी इबादत में नमाज भी आता है। इसी तरह रोज़ा जो है वो भी बदनी इबादत है। हज बदनी इबादत में आता है। मदद किसकी करना, वो भी। फिर तालीम हासिल करना, जो आप अब कर रहे, खपा रहे ना, ज़रा थके हुए भी होंगे, रोज़ा पूरा दिन था, तो तालीम हासिल करना, तरबियत करना किसी की, दावत व तबलीग के लिए किसी और जगह जाना, तो ये आप बदन का इस्तेमाल करें, तो ये बदनी इबादत में आएगा। और भी कई चीज़ें आ सकती हैं। माली इबादत कैसी होती है, जैसे हज
حج پہ جانے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور فرض کس پہ ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ تو حج بھی مالی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا وہ بھی مالی عبادت، صدقات، خیرات، قربانی کے لیے جب جانور آپ خریدیں گے تو اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہوگی، تو یہ مالی عبادت ہے۔ اب حج دیکھا جائے تو تینوں آ جاتے، قولی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، یہ تینوں عبادتیں حج کے لیے آ جائے گی۔ تو یہ قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادتیں ہم اس کو پہچانتے ہیں، ہم سمجھتے کہ بس جو ہم ڈیلی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہی ساری عبادتیں۔ تو یہ جو میں نے ابھی مینشن کی اور بھی آتے ہیں اس میں، لیکن کچھ میں نے مینشن کی، یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں تو شرک میں آ جاتا ہے۔ صرف یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے، تو یہ عبادت کی نفی ہوگی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، کہ اس میں شرک ہوگا۔ جیسے قربانی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کی جا رہی ہے، یا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز جو پڑھ رہی ہوں وہ فلاں فلاں کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی کے بارے میں جو فرمایا گیا شرک کے بارے میں، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء نمبر 116 میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یعنی کہ شرک جو کرا ہے اس کی گناہ کبھی اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کرے۔ اب اس کو لے کے لوگ بیٹھ جاتے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تو دیکھو اللہ معاف کر سکتا ہے، تو اس میں کیا بتایا ہوا ہے؟ جسے چاہے اسے معاف کرے، یا نہ معاف کرے، کچھ دن اس سے سزا دے دے اور پھر جنت میں ڈال دے۔ تو یہ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ چاہے تو معاف کرے، لیکن شرک کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ اب کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ اگر مرنے سے پہلے یعنی فرشتے دکھنے سے پہلے کوئی معافی مانگے تو اللہ معاف کرے، ورنہ فرشتے دکھنے کے بعد اگر کوئی بولے بھی کہ مجھے اللہ معاف کرے تو بھی اس کی معافی نہیں ہوگی، جسے اللہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے، کتنا ہی اس نے اچھا کام کیا ہو، لیکن اگر شرک کیا ہے تو اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو قولی، بدنی اور مالی تینوں عبادتیں کس نے بہترین طور پر انجام دی؟ سب سے بہترین طریقہ کس کا تھا؟ کس نے ہمیں سکھایا کہ یہ ساری عبادتوں کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح نماز پڑھے، کیسے حج کرے، کتنی زکوٰۃ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ وہ کوئی بھی بات جو ہمیں بتائے وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق ہی انہوں نے بتائے۔ اور سورہ نجم آیہ نمبر 3-4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف اتاری جاتی ہیں، تو جو وہی اتاری جاتی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے۔ ایون جو حدیثیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بول رہے تھے، بلکہ جو وہی آتی تھی وہی ہمیں بتا رہے تھے۔ تو کوئی عبادت صحیح ہو ہی نہیں سکتی اگر نیت آپ کی خالص اللہ کے لیے نہ ہو، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عبادت ہو اور نیت
خالص اللہ کے لیے ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہر عبادت خالص نیت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. مثلاً ابھی قولی عبادت کو لیجیے، ذکر کو لیجیے. چلیں ذکر کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ساتھ اکٹھے ہو کر زور زور سے کئی لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں. میت کے گھر میں بھی ایسے بھی کچھ پرابلم آتے ہیں تب پڑھتے ہیں. ایون اللہ اللہ کا وظیفہ لگاتے ہیں، اور کچھ اپنے من گھڑت اور بھی کئی وظیفے انہوں نے بنائے ہیں جس کا وہ رٹ لگاتے ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی تھیں، تو ان کے ہسبینڈ کو کسی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کو اگر بیٹا چاہیے تو یہ سورہ ہے نا، آپ اتنے ہزار بار اپنے بیوی کو بولے پڑھے، اور وہ جب پڑھے گی نا تو پانی میں بیٹھ کے پڑھے. یعنی من گھڑت بات پانی میں، بیوقوفی کتنی بات ہے دیکھیے. اور وہ کہتی ہے میں وہ شروع کر دی، پہلے پانی میں اتنے گھنٹے بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، تھک جاتی تھی، اسی میں سو جاتی تھی. تو بعد میں ان کے ہسبینڈ نے دیکھے کہ یہ تو بہت کمزور ہوتے جا رہی، تو انہوں نے کہا چھوڑ دیں، بیٹیاں تو بیٹی ہیں، مجھے بیٹا نہیں چاہیے. تو یہ اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، وظیفے بنائے ہوئے. اس کا کوئی ان کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ پتہ ہے یہ چیزیں جو کر رہے ہیں، وظیفے اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، ان کو سزا ملے گی. یہ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، جس کا الٹا ان کو سزا ملے گی. آپ دیکھیں مسلم کی حدیث اور دوسرے بھی حدیثوں میں آتا ہے، جس کا مفہوم صرف میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے. ان اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں نا، تو وہ حوض کوثر پر ہوں گے، اور اپنے امتی کو ان کے پیشانی اور پیروں کے جو نشانی ہوں گے، وضو کی نشانی، اس سے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. لیکن ان کو کیا کیا جائے گا، کچھ لوگوں کو ملنے سے ان سے روکا جائے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، کیوں روکا جا رہا؟ ان سے کہا جائے گا تمہیں نہیں پتہ کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، تو ایسے بدعتیوں کو ملنے نہیں دیا جائے گا حوض کوثر پر. تو یہ دیکھیے بدعتی لوگوں کے لیے ویسے بھی سزا ہے. تو وہی طریقہ اپنائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. پھر بدنی عبادت لیجیے، جیسے نماز ہے. اگر آپ کہیں گے کہ مجھے بہت زیادہ ثواب چاہیے، اس لیے میں نا مغرب کی نماز جو ہے وہ فرض نماز 3 کے بدلے 4 پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ثواب چاہیے، دوسروں سے زیادہ کمانا. تو کیا یہ نماز آپ کی قبول ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اسی طرح روزہ لیجیے بدنی عبادت میں، کہ اگر ہم کہیں کہ ہم سحری ہے نا ظہر کے ٹائم کرتے ہیں اور افطاری عشاء کے وقت کریں گے، تو بھی کیا یہ روزہ آپ کا قبول ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. پھر مالی عبادت میں دیکھیں زکوٰۃ ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم 2.5% کے بدلے 1.5% زکوٰۃ دیں گے، یعنی ہم نے اس کو کم کر دیا، تو کیا یہ زکوٰۃ آپ کی قبول ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. تو ہر عبادت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کرنا ہوگا. انہوں نے ہمیں سارے طریقے سکھائے، جو بھی ہمیں ضرورت ہے سب طریقے ہمیں سکھا کے گئے. اور ایک عام قاعدہ یاد رکھیں کہ دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں ہر چیز کرنا جائز ہے سوائے جو حرام کہے گئے. یعنی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، جیسے سود وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ حرام ہے، تو وہ حرام ہے، ورنہ دنیا کے ہر معاملات جائز میں آئے گی. اس کے برعکس دین کے معاملات میں ہر چیز کرنا ناجائز ہے سوائے جو بتائے گئے کہ یہ کرو. تو اس کے علاوہ جو بھی اگر ہم ایکسٹرا اپنی طرف سے کچھ من گھڑت چیزیں کرتے ہیں تو وہ الاؤ نہیں ہے. ہماری تمام عبادتیں یاد رکھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور سورہ انعام میں بھی آتا ہے آیہ نمبر 162 to 163 میں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. کہو بے شک میری نماز
اور میری قربانی، اب کسی نے قربانی کہا نسخی کو، کسی نے کہا ساری عبادتیں یا ریچولز جو ہوتے ہیں، اور میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میں جتنی بھی عبادتیں کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں یا قربانی بھی کر رہی ہوں یا کوئی اور ریچولز بھی میں فالو کر رہی ہوں، اور میں جو جی رہی ہوں، جیتا بھی مومن اللہ کے لیے، مرتا بھی اللہ کے لیے، تو وہ صرف میں خالص نیت اللہ کے لیے رکھتی ہوں۔ ہاں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا کہ میں سب ماننے والوں میں سے ہوں، اور ماننے والوں میں سے پہلا ہوں، یعنی پہلے، سب سے پہلے میں ماننے والوں میں سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن ظاہر بات ہے یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو ہمارا جو جینا مرنا، ہماری ساری عبادتیں، وہ ریچولز ہو یا کچھ اور ہو، ساری کے سارے اللہ کے لیے خالص ہوں، اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں۔ آگے آتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور آگے بھی مانگیں گے۔ ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے، اس کا مطلب ہے، اور صرف تجھی سے آگے بھی مانگیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں ہم ہاتھ پھیلائیں گے۔ تو استعانہ، دیکھیں نستعین استعانہ سے ہے نا، تو مدد مانگنا، یہ مدد کیا ہوتی ہے؟ خیر مانگنے میں بھی ہو سکتے ہیں، کچھ آپ خیر کی چیز مانگ رہے ہیں اس میں بھی ہو سکتی ہیں، یا شر کو دفع کرنے یعنی دور کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، دونوں ریزن ہو سکتے ہیں۔ اب جو استعانت ہوتی ہے، مدد مانگنے، وہ دو قسم کی ہوتی ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ اگر یہ سمجھ میں آئی بات نا، اب جو ہم جو آیت کریں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اگر اس کو کسی نے سمجھا تو سارے شرک ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں استعانت دو قسم کی ہے، کون سی ہے؟ ما تحت الاسباب، دوسری جو آتی ہے ما فوق الاسباب۔ اب یہ کیا چیز ہے ما تحت الاسباب یا ما تحت الاسباب جو ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگنا، یعنی کوئی تو سبب ہے، کوئی ہمارے لیے سبب ہے، ظاہری سبب ہے، وہ اس کے پاس ہے موجود اور ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اگر کسی زندہ شخص سے کوئی کام لیا جائے جسے وہ کسی سبب کے تحت کرنے کے قابل ہو، اس کے پاس وہ سبب موجود ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ قوت ہو سبب، یا پیسہ ہو، علم ہو، تو یہ اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور جو اس کے اختیار میں ہو، یعنی وہ کر سکتا ہے، وہ چیز اس کے اختیار میں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی آپ اس کے پاس مدد مانگ رہے ہیں۔ بلکہ ایسی مدد اور جو کوآپریشن ہے، تعاون ہے، اس کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی ایک اندھا ہے، بلائنڈ پرسن ہے، وہ کسی بصیرت والے یعنی جس کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھ سکتا ہے، اس انسان سے کہیں کہ پلیز ذرا مجھے نا فلاں کے گھر یا کسی دکان تک لے چلے، یا کوئی مریض کہے کہ میں بستر سے اٹھ نہیں سکتا، پلیز مجھے اٹھنے میں مدد کریں، تو یہ جائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیائی اسباب جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اب جو بلائنڈ پرسن جو مدد مانگ رہا ہے جس سے بصیرت والے، تو اس کے بعد بصیرت ہے، یعنی یہ ایک سبب ہے، قوت ہے اس کے پاس، بصیرت ہے، تو وہ بھی ایک سبب ہے، تو ظاہری سبب اس کے پاس ہے، تو وہ اختیار ہے اس کے پاس، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو مریض ہے وہ کسی ہیلدی پرسن سے بول رہا ہے مجھے میری ہیلپ کرو اٹھانے کے لیے، تو اب جو ہیلدی پرسن ہے اس کے پاس سبب ہے، یعنی قوت ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں بھی آپ یاد رکھیں کہ اسباب جو ہے وہ مہیا کرنا، پرووائڈ کرنے والا کون ہے؟ مسبب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو مسبب کو نہیں بھولے، اگر سبب ہے بھی تو اس کا کوئی اور مسبب بھی ہے نا، اس کو پرووائڈ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی کی توفیق سے وہ جو شخص ہے وہ مدد کر رہا ہے، اگر اللہ ان کے دلوں میں محبتیں نہ ڈالیں تو کیسے مدد کر سکتا ہے؟ وہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی اپنے مفاد کے لیے مدد کرتا ہے۔ خیر، اب ما تحت الاسباب جو ہیں وہ تو انبیاء علیہ السلام آپ دیکھیں، صالحین
انہوں نے بھی مدد مانگے تھے لوگوں سے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں جو ڈسپلس تھے ان سے کیا کہا تھا؟ من انصاری اللہ. سورہ صف آیہ نمبر 14 میں دیکھیں کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد مانگی تھی. پھر ذوالقرنین انہوں نے ایک قوم سے مدد مانگی تھی، کہا تھا کہ فَأَعْيُنُونِي بِقُوَّةٍ. سورہ کہف آیہ نمبر 95 میں آتا ہے کہ تم قوت سے میری مدد کرو. تو صالحین ہو، انبیاء ہو، انہوں نے بھی لوگوں سے مدد مانگی تھی. تو اس میں اگر کہ وہ کوئی اختیار رکھتا ہے تو وہ مدد مانگنا، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ مدد مانگ سکتے ہیں. اب دوسرا جو آتا ہے ما فوق الاسباب یا ما فوق الاسباب، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے سبب، جو اسباب سبب کا پلولر آتا ہے، ظاہری یا مادی اسباب کے بغیر کسی کو دور یا نزدیک سے غائبانہ پکارا جائے، یعنی سامنے موجود نہیں، غائبانہ پکارا جائے اور اس سے مدد مانگی جائے. کبھی کبھی سامنے بھی ہوتا ہے لیکن اختیار نہیں ہوتا ہے اس کا. تو یہ پکار اور استعانت یعنی مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، یہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. اگر کوئی اس طرح کی مدد اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے تو پھر وہ شرک میں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ظاہری اسباب موجود ہی نہیں ہے، اس کے کرنے کے وہ قابل ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ چیز کرنا. تو وہ کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں. مثلا کسی کا اولاد دینا، یا رزق میں برکتیں دینا، یا گناہ بخشنا، کسی کی عذاب سے نجات دینا، ایسے کاموں کے لیے ایون کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا. کیونکہ یہ جو ہے نا اولاد دینا، رزق میں برکتیں دینا، جو ابھی میں نے بتائی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ایون زندہ شخص بھی نہیں یہ مدد کر سکتا. اس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں. مثلا کچھ اگزامپل لیتے ہیں، جیسے اے شخص ہے، وہ شخص بی سے کہتا ہے کہ پلیز ذرا بازار جا کر میرے لیے کچھ سبزیاں لے کر آئیں. اب شخص بھی جو ہے وہ دکان پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں فوت ہو جاتا ہے. تو اب شخص اے جو ہے وہ شخص بی فوت ہو جانے کے بعد اس کی قبر پر جا کر وہ سبزیاں مانگنے لگے تو وہ شرک میں آئے گا، کیونکہ وہ فوت ہو گیا، اب سبب ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گئے. وہ اختیار میں نہیں ہے اس کے کہ چل کے جانا، وہ قوت نہیں ہے جانے کی، وہ فوت ہو گیا، برزخ کی زندگی میں چلا گیا، کیونکہ فوت ہوتے ہی سارے اسباب ختم ہو گئے اس کے. تو اسی طرح اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی فوت شدہ بزرگ جو ہے وہ میری پکار کو سن رہے ہیں اور میری مشکل کو دور کرنے اور میری جو ضرورت ہے اس کا پورا کرنے کا بھی اختیار رکھتے یا اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں، تو یہ سراسر شرک ہے، کلیئر شرک، پیور شرک. تو اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ مزاروں پر اس لیے جاتے ہیں، درگاہوں مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے. اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہم جاتے تو ہیں لیکن ہم عبادت تو نہیں کرتے، ہم تھوڑی سجدے کرتے ہیں، صرف ان سے وسیلہ مانگ کر دعا کرتے ہیں. کیونکہ وہ جو لوگ ہیں نا جو اندر ہے وہ صالح لوگ ہیں اور ہم گنہگار ہیں، تو اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الدعاء هو العبادہ، ابو داود میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے. تم جو دعا کر رہے ہو نا وہ بھی عبادت ہے، تو یہ بھی عبادت میں آتا ہے. تم جو دعا مانگ رہے ہو وہ بھی عبادت کر رہے ہو، تو یہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے جو صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی. اور اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں، سورہ البقرہ آیہ نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے تو روز سوال کرتے نا، اگر وہ پوچھے نا میرے بارے میں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ پکارنے والے جب مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، یعنی جواب دیتا ہوں کا مطلب قبول کرتا ہوں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ اب دیکھیں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہو، ایک جگہ تو آتا ہے قریب، اتنے قریب کہ شے رگ سے بھی قریب ہوں میں۔ تو اللہ پکارنے والے کی پکار سن رہا ہے، ڈائریکٹ سن رہا ہے۔ اللہ کسی وسیلے کے بغیر اپنے بندے کی دعا ڈائریکٹ سنتا ہے، اس کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ صرف دعا سنتا نہیں بلکہ قبول بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، سورہ غافر آیہ نمبر 60 میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، پکارو مجھے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پکار کے تو دیکھو، دل سے پکار کے دیکھو، اللہ ہماری دعائیں ہم سے ڈائریکٹ سن کر قبول کرتا ہے۔ ہماری کوئی بھی مانگی ہوئی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ آپ کو کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ میں اتنی بار دعا کرتی ہوں لیکن میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ قبول ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت وہ دعا قبول ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے کبھی کبھی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا رہتا ہے تو وہ ٹل جاتا ہے، اور وہ دعا آپ نے کسی اور چیز کے لیے کی لیکن دعا کی تھی نا، تو وہ بلا ٹل گئی آپ کی۔ یا تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دعا کے بدلے کچھ اور اس سے اچھی چیز مل جائے، یعنی جو آپ دعا مانگ رہے تھے نا، وہ حقیر سی دعا مانگ رہے تھے، اس سے اچھی بہترین کوئی چیز آپ کو ملے گی۔ یا چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، آئی تھنک سب لوگ یہی چاہیں گے کہ جو بھی دعا کریں گے بولیں گے کہ یہ ہو جائے کہ قیامت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے کیا دعا کی؟ ہو سکتا ہے آپ نے دعا کی میرے لیے اللہ نیا ڈریس لا دیں یا ایک کار لا دیں، اپنے مطلب کے لیے آپ نے دعا کی، لیکن یہ بھی آپ کا قیامت کے لیے ذخیرہ لکھا گیا۔ ایک ایک پوائنٹس کے لیے لوگ ایک دوسرے سے مانگنے کی کوشش کریں گے کہ ایک پوائنٹ مجھے دے دیتے رہو، بس ایک کی ضرورت ہے، کوئی نہیں دے گا۔ انسان نفسی نفسی کرے گا، ایک ایک پوائنٹ کے لیے تڑپے گا، تب اس وقت کیا ہوگا؟ یہ بھی پوائنٹس لکھے جائیں گے، اس کا بھی آپ کو جو آپ نے اپنے لیے دعا کی وہ بھی آپ کو ایز اے پوائنٹس ملیں گے وہاں پر۔ میرے خیال سے سب یہی چاہیں گے کہ اللہ ایک بھی دعا نہیں قبول کرتا نا، تو اچھا ہوتا کہ آج مجھے وہ پوائنٹ ملتا۔ اس دن قیامت کے دن تو کوئی اپنا پوائنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف میں پڑھیں گے کہ کس طرح اعراف والے ایک پوائنٹ کے لیے بیچ میں اٹک کے رہیں گے۔ تو دعا کوئی بھی کر کے ناراض نہیں ہو کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اگر ہمیں ویسی ہی چیز نہ ملے تو ناراض نہیں ہو سکتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے آگے نقصان دہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ وہ چیز نہیں دے رہے۔ کیونکہ سورہ البقرہ آیہ نمبر 216 میں ہی آتا ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا هُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم دعا مانگیں۔ اب دیکھیں وہی یہی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے لیکن بری ہوتی ہے۔ میں بچوں کو ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں، جیسے اکثر بچوں کو شوق ہوتا ہے اسکیٹنگ شوز کا،
کچھ بچے میں نے دیکھی کہ دعا میں بھی وہ مانگتے رہتے. میں نے کبھی ایک بچی کو پوچھا بھی کیا دعا مانگ رہے تھے، تو کہنے لگے میں اسکیٹنگ شوز مانگ رہی ہوں، مما نہیں دلا رہے ہیں مجھے. تو میں نے ان سے وہی کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے اگر تمہیں اسکیٹنگ شوز مل جائے نا تو ٹانگ توڑ کے بیٹھ جائے گھر میں، اس لیے وہ چیز نہیں دے رہے. تو کوئی چیز ہمیں لگتا ہے کہ اچھی ہے لیکن وہ بری ہوتی ہے ہمارے لیے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. بہرحال اللہ ہر حال میں ہماری دعا کو سن رہا ہے. ایٹ اے ٹائم آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہی ہوں، تو بھی اللہ سن رہا ہے. میری بھی دعا قبول کر رہا ہے، آپ کی بھی دعا قبول کر رہا ہے. اللہ نے انکریج کیا ہے ہمیں کہ دعا مانگو، مانگو دعا دل سے مانگو، مانگ کر تو دیکھو. ہمارے مانگنے پر اللہ خوش ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم کسی اور سے کچھ مانگتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ماں کو ہی دیکھیں جو کتنا ہم سے پیار کرتی ہے، ہم پہ رحم کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم بار بار ماں سے مانگے تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے. اور ہم خود بھی اپنے بچوں سے دیکھیں، بچے ہمارے پاس بار بار کوئی چیز مانگتے تو ہم کیا کرتے ری ایکشن؟ بس ہو گیا، آج کے دن بہت کچھ دے دیا ہم نے. تو ویسے بھی ہم اللہ کے مدد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. جو ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، حتیٰ کہ جو ہم عبادت بھی کریں نا وہ اللہ کے مدد کے بغیر ناممکن ہے. تکبر نہیں کرے کہ ہم یہ کلاس اٹینڈ کر رہے دوسرے نہیں کر رہے، اتنے لوگوں نے ایڈمیشن لی صرف ہم ہی اٹینڈ کر رہے ہیں، یا ہم عبادتیں دوسری کر رہے دوسرے نہیں کر رہے. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اللہ کی مدد نہ ہونا تو کچھ نہیں ہم کر پاتے، کچھ بھی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن آج ICU میں پڑے ہوئے، بستر مرگ میں ہیں. حرکت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم جب بڑھاپے میں آئیں گے تو بہت ساری عبادتیں کرنا شروع کر دیں گے، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آ گیا تو بالکل کھٹے پہ چلے گئے. نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ نماز کے لیے حرکتیں کر سکتے ہیں. تو اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم عبادت بھی اس کی کریں. تو یہ جو آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، شرک کے تمام اقسام جو ہے اس کے رد کے لیے صرف یہ ایک آیت کافی ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ عبادت کریں گے کسی اور کی، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ ہی آگے مانگیں گے. تو یہ ایک آیت بھی کافی ہے. جب بھی نبیوں پر یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا صالحین پہ کبھی کوئی مشکلات آتی تھی تب وہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر بھی یا کسی اور موقع پہ بھی مشکل میں جب تھے تو کس سے مدد مانگے؟ اللہ سے مدد مانگے. اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس سے مدد مانگے؟ اللہ سے. ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں کس کو پکارے؟ اور اللہ نے سبھی کی دعا قبول کی، نبیوں کی بھی کی، صالحین کی بھی دعا قبول کی. اگر کوئی اللہ کے سوا ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگتا ہے، ان کو بھی پکارتا ہے، تو یہ بھی شرک اکبر ہوگا، بڑا شرک ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشکلات آئی تھی، اس وقت وہ کس سے دعا مانگ رہے تھے؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ جا کر انہوں نے دعا مانگی؟ کبھی نہیں مانگی. اللہ سے مانگی اور ان کے چچا سے دعا کروائی، کیونکہ صالحین لوگوں سے دعائیں کروا سکتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت دیندار ہوتے، ان سے دعا کرواتے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے. زندہ لوگوں کی بات کریں کیونکہ دل سے کرتے ہوں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ نیک لوگوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے لیکن دعا ان سے مانگی نہیں جا سکتی، بشرط یہ کہ وہ جو نیک مسلمان ہے وہ زندہ مسلمان ہو. جو فوت ہو گیا اس کے پاس آپ دعا نہیں مانگیں گے اور نہ ہی کروائیں گے.
ایون کروا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ فوت ہو گیا، وہ برزخ کی زندگی میں ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ اویس قرنی وہ میرے بعد اگر آئے تو ان کے پاس آپ مغفرت کی دعا کروائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دعا کروائی تھی، مغفرت کی دعا کروائی تھی، حالانکہ وہی سٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے وہ آف کورس اویس قرنی جو تھے ان سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک بار کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ کٹ آف ہو جاتا ہے اس دنیا سے، تو اس سے نہیں مانگا جاتا، نبی سے نہیں مانگا گیا۔ تو یہ کہاں کہ ہم کسی نیک انسان کے پاس کوئی چیز مانگے جو فوت ہو چکا ہے۔ زندہ مسلمان نیک سے ہم دعا کروا سکتے ہیں، اس سے دعا مانگ نہیں سکتے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اویس قرنی سے دعا نہیں کرواتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے یا ان سے مانگتے۔ کسی بھی صحابہ نے فوت شدہ انسان سے، بھلے ہی وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، نہ ان سے کبھی دعا کروائی اور نہ کبھی دعا مانگی، اور زندہ انسان سے بھی کبھی دعا مانگی نہیں، صرف کروائی تھی۔ نیک انسان سے، جو میں نے اویس قرنی کا جو اگزامپل دی ہوں، تو ان سے کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ان سے بھی کروائی تھی، لیکن مانگی نہیں ان کے پاس۔ زندہ نیک انسان سے دعا کیسی کروائی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کو بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو وہ نیک لوگوں سے کہہ سکتے ہیں میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے نیک اولاد دیں، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے مانگنا، صالح لوگ سے مانگنا کہ آپ مجھے اولاد دے دیں، یہ شرک میں آئے گا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، نیک لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نیک انسان سے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے کہ وہ میری مغفرت کرے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا اس نیک انسان سے تم مجھے معاف کرو، میں نے جتنا بھی گناہ کیا تھا، یہ پھر شرک میں آئے گا۔ اس کو آپ صحیح سمجھے کہ شرک ایکچوئل میں کیا ہے۔ دعا مانگنا الاؤ نہیں ہے کسی سے بھی سوائے اللہ کے، دعا کروانا جائز ہے، اگر چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں، لیکن کسی سے مردہ ہو یا زندہ ہو اس کے پاس دعا مانگنا یہ حرام میں آئے گا، یہ شرک ہے، اور شرک کی کبھی اللہ معافی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کسی اور گناہ کی اللہ معافی دے دے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، بشرط یہ کہ فرشتے نظر آنے سے پہلے، موت کے جو فرشتے ہیں وہ نظر آنے سے پہلے وہ توبہ کر دیں اور اس بات کی طرف واپس نہ لوٹیں جو شرکیہ بات تھی یا شرکیہ عمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے جو نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں، وہ صحابہ اور صحابیات ہیں۔ کوئی قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مانگا، کوئی بھی صحابہ کرام ان سے دعائیں نہیں مانگی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی سے نہیں مانگ سکتے تو اولیاء وغیرہ جو پیر وغیرہ ہیں اس سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے مزاروں پر جاتے ہیں لیکن ان سے دعائیں نہیں مانگتے، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ ہی کے نام سے ان کے مزاروں پہ ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ سبھی جو لوگ اکٹھے ہو کر اسپیسیفک دن، ایئرلی ہوتا ہے نا عرس مناتے، اسپیسیفک دن یا اسپیسیفک ڈیٹ کو کیوں جاتے؟ کیا یہ صحابہ اور صالحین کا طریقہ تھا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے میلے ٹھیلے لگانے سے، مزاروں پر ایون اللہ کے نام سے قربانی دینے سے بھی سخت منع کیا تھا۔
ابو दाऊद में हसन रिवायत आती है, अलबानी ने लेकिन इनको सही कहा है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा वला तजअलू क़ब्री ईदा। इसका मतलब क्या है कि अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। इसका मतलब ये है कब्रस्तान किस तरह बनाया जाता है। कब्रस्तान में क्या होता है, नमाज नहीं पढ़ी जाती सिवाय जनाजे की नमाज के। तो नमाज नहीं पढ़ के या तिलावत कुरान वगैरह नहीं करके इस तरह नहीं बनाओ। तो घर में नमाज भी पढ़ो, कुरान की तिलावत भी करो। तो इसका मतलब क्या है, कब्रस्तान में तिलावत कुरान नहीं करनी है और कोई और नमाज़ें नहीं पढ़नी है सिवाय जनाजे की नमाज की। और न मेरी कब्र को मेला यानी उर्स जो बनाते हैं ना, मेला बनाओ, न मेरी कब्र को मेला बनाओ कि सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाए और मेला ठेला लगाए। और आप देखे होंगे कभी यूट्यूब वगैरह पे कि उर्स के वक्त कैसे शॉप्स लगे हुए रहते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, उनको लगता है कि ये एक एंटरटेनमेंट की जगह है। हालांकि कब्रस्तान जो है वो इबरत की जगह होती है, इबरत की जगह। लेकिन लोगों ने इस तरह डेकोरेट किया है कि कोई भी उससे इबरत नहीं लेता बल्कि एंजॉय करते हैं, अपनी मौत को याद नहीं करते हैं। और कई हदीसें इसके बारे में आती, कहीं आपको बहुत सारे बेशुमार हदीसें मिलेंगी कि सबसे पहले कब्रों को ऊंचा करने से भी मना किया गया है। जो दरगाह बनाते हैं ना, वो भी बनाने से मना किया। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी भी है, तो वो कहती है कि मेरी माँ जाती थी मज़ारों पे, तो अचानक उनका फिर वहाँ से यूरोप जाने का हो गया। यूरोप में थोड़ी थोड़ी स्टडी की दीन के बारे में, उसके बाद वो अपने मुल्क चली गई बांग्लादेश में। तो कहने लगी कि वो फिर से मज़ारों पे गई। ऐसे ही उन्होंने पूछा, हमें कैसा पता कि ये जो कब्र के अंदर हैं वो सही में सालिहीन ही होंगे। हो सकता है उनको वहाँ अंदर अजाब चल रहा हो और हम उनके ऊपर चादरें चढ़ा रहे हैं, इस तरह भी हो सकता है। और वाकई में एक ऐसा केस भी हुआ है कि बहुत सालों से एक मज़ार पे इबादतें हो रही थी, चादरें चढ़ रही थी, और आखिर में पता चला कि जिसकी कब्र है वो एक्चुअल में जादूगर था। जादूगर, सोचें कैसा इंसान था। इस तरह के लोगों की इबादतें हो रही, उस पर चादरें चढ़ रही, नीचे अजाब हो रहा है, आग चल रही है, और ऊपर से चादरें, तुम फूल भी बिछाओ तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका अजाब तो चलते रहेगा, वो बरज़ख की ज़िंदगी में है। अब रही बात सरी शिर्क की, क्लियर शिर्क, जो बाकायदा मज़ारों पे जाके जो सजदे करते हैं और उनसे मांगते भी हैं, डायरेक्ट मांगते हैं, इसके बारे में तो बेशुमार हदीसें आपको मिलेगी और आयतें भी हैं। लेकिन इस वक्त इतना टाइम नहीं कि सभी को कोट करें। जब जब टाइम आएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक एक हम हदीसें लेंगे। एक मैं हदीस कोट करती हूँ जो बुखारी और मुस्लिम में आता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत के अलामात ज़ाहिर हुए, क्योंकि मौत के भी कुछ अलामात नज़र आते हैं ना, लोग बता देते कि अब ये ज़्यादा नहीं रहने वाले। तो जब अलामात ज़ाहिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत तकलीफ़ से अपना चेहरे मुबारक पर चादर ओढ़ लेते, यानी उतनी शिद्दत होती कि वो अपने चेहरे पे चादर ओढ़ रहे थे। और जब दम घुटता, क्योंकि चादर जब ओढ़ेंगे तो ऑक्सीजन ज़ाहिर है कि कम होने की वजह से दम घुटता है ना, तो दम घुटता तो चादर को हटा लेते। इसी हालत में आप देखिए, इतनी सख्त हालत होती है जब किसी की जान को वक्त आता है, तो इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो। लानत यानी अल्लाह के रहमत से दूर हो वो यहूद और नसारा। क्यों? उन्होंने अम्बिया कराम के कब्रों को सजदागाह बना लिया, इन्हें सजदे की जगह मस्जिदें बनाया, सजदागाह बना ली, जो भी उनके अम्बिया कराम थे। तो उन पे लानत कहा, अल्लाह की रहमत से दूर है ये लोग जो बाज़ारों पे जाके सजदे करते हैं। अगर ये डर ना होता, यानी उनके कब्रों को सजदागाह बनाने का डर ना होता, तो कहते हैं, कौन कहते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि आपकी कब्र भी खुली रहने दी जाती,
لیکن آپ دیکھے ہوں گے، آپ کبھی گئے ہوں گے تو کیسی ہے ان کی قبر، پوری پیک کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ ڈر کے مارے کہ اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں، اس لیے پورا کور کیا ہوا ہے، کھلا نہیں رکھا ہوا ہے، ورنہ آج یہی حال ہوتا۔ دنیا سے جانے والے ویسے بھی دیکھے برزخ کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان کی زندگی الگ ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم جان بھی نہیں سکتے وہ زندگی کیسی ہے۔ انہیں اس دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے نا، وہ بھی کچھ پتہ نہیں، کیا فیملی کیا کر رہی ہے، کھا پی رہی ہے یا نہیں ان کے جانے کے بعد۔ وہ ہماری مدد کرنا تو دور، جو اندر ہے نا وہ مدد بھی نہیں کر سکتے، خود قبروں سے باہر آنے کا بھی ان کو اختیار نہیں۔ اگر یہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے قبروں سے کیوں نہیں باہر آ رہے؟ وہ بھی ان کو اختیار نہیں۔ وہ تو چھوڑیں، مرنے کے بعد انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ خود اپنا غسل جنازہ جو ہے وہ بھی نہیں لے سکتا، اور آ کے ان کو غسل دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتا، قبر میں دفن کرنے والوں کو روک نہیں سکتا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، نہیں لے جاؤ، ان کو روک نہیں سکتا کسی بھی حالت میں، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو جواب بھی نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں گے کبھی میت گھر میں کتنی چیخ چیخ کے خاص طور سے عورتیں باتیں کرتے رہتی ہیں، کچھ غلط بھی باتیں کرتی ہیں تو ان کو بھی نہیں روک سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے اگر کوئی ٹوائے فون لے نا، جو بچوں کے کھلونے والے فون ہوتے ہیں، اور اس سے اگر کوئی کال لگا رہا ہے جس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں، تو کوئی جواب دے گا کیا اس کو؟ بچے کھلونے آپ دیکھے ہوں گے کھیلتے رہتے ہیں، ایک یہاں سے فون لگا رہی، دوسرے وہاں سے دوسرے روم سے لگا رہی، حالانکہ کنیکشن نہیں، زور زور سے چیخے بولتے، تو کیا اس میں کوئی جواب دے گا؟ ایون سورہ رعد میں دیکھے آیت نمبر 14 میں آتا ہے کہ اسی یعنی اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ہماری پکار یعنی دعا جو ہے وہ اللہ ہی سنتا ہے، اور دعا قبول بھی اللہ ہی کرتا ہے، وہی قدرت رکھتا ہے۔ جو مشرکین اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے یعنی اس سے دعا مانگتے ہیں، وہ بت سے مانگ رہے، یا قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے، یا زندہ پیر اولیاء سے مانگ رہے، تو ان کی مثال یہاں پر سمجھائی گئی ہے کہ ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا ہو، صرف پانی دیکھ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، سامنے پانی ہے، سمندر ہو یا کچھ بھی ہو، پانی ہے، ہاتھ پھیلا کے اس کو پکار رہا ہے، پانی کو پکار رہا ہے، آؤ ذرا آ کر میری پیاس بجھاؤ۔ کیا اس کی پیاس بجھے گی جب تک وہ حرکت نہ کرے؟ ظاہر ہے کہ پانی نہ تو کسی کی پکار سن سکتا ہے اور نہ ہی پیاسے کے پاس آنے کی قدرت رکھتا ہے، لہٰذا پیاسے کی ایسی پکار ایک بیکار کام ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو 1000 بار بھی پکارا جائے تو وہ کچھ سن نہیں سکتے، کتنی بار بھی پکاریں۔ فرض کریں اگر وہ سن بھی لے، جیسے زندہ ولی اولیاء جو پیر ہیں وہ سن بھی لے، تو ایسے بے بس اور مجبور ہیں کہ وہ دعا قبول کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔ ایسے آپ کو کتنے لوگوں سے سننا پڑا ہوگا کہ ہم یہ پیر بابا کے گئے، ہم کو اولاد نہیں ہوئی اس لیے، لیکن کتنا علاج کیے کچھ نہیں ہوا، اولاد ہی نہیں ہوئی، آخر بڑھاپا آ گیا اور ختم ٹائم۔ تو وہ بے بس ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ شرک ہے کہ ان سے کچھ مانگا جائے، ایسی چیز جو وہ اختیار نہیں رکھتے۔ ایسے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ ایون سورہ نمل آیت نمبر 80 میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، یعنی آپ مردوں سے دعا بھی کریں تو وہ سن نہیں سکتے۔ یہ کلیئر بات بتائی گئی، اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، تو اور کیا آپ کو چاہیے اس کے آگے؟ یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔